अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 16 अगस्त 2020 है और आज दिन है इतवार का। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की जानिब से एक मरतबा फिर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे में एक खातून पाकिस्तान की जख्मी हुई हैं। पाकिस्तान की फौज की जवाबी कार्रवाई के अंदर भारतीय चौकियां तबाह कर दी गई हैं और 4 भारतीय फौजियों के जख्मी होने की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। दूसरी जानब मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की दरिंदा गासिब फौज ने 2 कश्मीरी शहरियों को शहीद कर दिया है। कल 15 अगस्त को मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत के योम आज़ादी पर योम सियाह मनाया गया और कश्मीर भर के अंदर लॉकडाउन था, एहतजाज था और कर्फ्यू था और मुजाहिरीन ने मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत के गासिबाना कब्जे को मुस्तरद किया। न सिर्फ कश्मीर के अंदर बल्कि यूरोप, अमरीका और दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में भारतीय सफारत खाने और कौंसल खाने के सामने पाकिस्तानियों ने, कश्मीरियों ने और जो अलहदगी पसंद हैं उन्होंने एहतजाज किए हैं और कश्मीर की आज़ादी के नारे लगाए हैं। नाज़रीन काम, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पहली मरतबा मकबूजा कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी सियासतदान हैं, जो पहले भारत नवाज हुआ करते थे, जब से वहाँ आर्टिकल 370 लाया गया उसके बाद से उनकी अकल भी ठिकाने आई है। अब वो भी मकबूजा कश्मीर की आज़ादी का मुतालबा कर रहे हैं। पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि भारत की योम आज़ादी पर मकबूजा कश्मीर के जो सियासतदान थे उन्होंने कोई मुबारकबाद के पैगामात वगैरह नहीं दिए हैं और ना ही इस हवाले से कोई अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन पर कोई वीडियोस या तस्वीर शेयर की हैं, जो इस बात की अलामत है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर अब भारतीय कब्जा जल्द खत्म होने वाला है। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर भारत की साजिश के हवाले से है। नाज़रीन, एक ताज़ा खबर सामने आ रही है कि ड्यूरेंट लाइन पर अफगानिस्तान की कठपुतली फौजों को भारत ने मुतहर्रिक किए है फौजी मशकों के लिए। और स्पिन बोल्दक का इलाका है पाक बॉर्डर से मुत्तसिला, जहां पर अफगानिस्तान की कठपुतली फौजें वहां पर जंगी मशकें कर रही हैं। इससे पहले भी आपको पता है अफगानिस्तान के अंदर रॉ के एजेंट्स मौजूद हैं, उनके मराकज़ मौजूद हैं जो अफवाज पाकिस्तान पर और पाकिस्तान की निहत्ती शहरी आबादी को टारगेट करते रहे हैं। लेकिन अफवाज पाकिस्तान ने अपने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हैं। पाक अफगान बॉर्डर पर जो साजिशें हैं इनके खिलाफ पाकिस्तान की फौज अलर्ट है। इसी तरह से पाक ईरान बॉर्डर पर भी हालात नाजुक हैं, वहां पर भी पाकिस्तान की फौज को अलर्ट करके रखा हुआ है। दूसरी जानब हमारी इतलात ये हैं कि अफगानिस्तान के अंदर भारत के रॉ एजेंसी के खुफिया ठिकाने और इसी तरह से जो तरबियत गाहें हैं जहां पर दहशत गर्दों को तरबियत देकर पाकिस्तान पहुंचाया जाता है, उनको भी पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज और पाकिस्तान के अफवाज और पाकिस्तान के खुफिया इदारे तबाह कर रहे हैं। भारत को बड़ी वाज़ेह शिकस्त मिल रही है अफगानिस्तान के अंदर। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, यह अफगानिस्तान से है। नाज़रीन, ताज़ा तरीन एलामिया काबुल हुकूमत के खिलाफ तालिबान ने जारी किए है, जिसमें तालिबान ने कहा है कि वो काबुल हुकूमत को बतौर हुकूमत तस्लीम नहीं करते हैं और इंटर अफगान मुज़ाकरात के अंदर काबुल हुकूमत महज एक फरीक की हैसियत से शरीक होगी और सियासी फरीक की हैसियत ही से तालिबान उनसे मुज़ाकरात करेंगे। इससे पहले अशरफ गनी की जानिब से कहा गया था कि उनकी हुकूमत को तालिबान ने तस्लीम कर लिए है, वो बतौर हुकूमत तालिबान के साथ इंटर अफगान मुज़ाकरात शुरू करेंगे। हालांकि नाज़रीन तालिबान की जानिब से इसकी नफ़ी की गई है। दूसरी जानिब इतलात सामने आ रही हैं कि अफगानिस्तान के अंदर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर ज़ल्मे खलीलज़ाद ने एक मरतबा फिर दोनों फ़रीक़ैन से मुतालबा किया है कि वो फौरी इंटर अफगान मुज़ाकरात का राउंड शुरू कर दें। जबकि नाज़रीन ताज़ा तरीन इतलात ये भी सामने आ रही हैं कि अफगानिस्तान से तकरीबन 250 से ज़ायद अमरीकी खसूसी कमांडो का जो दस्ता था वो भी रवाना हो चुका है। मुसलसल अमरीकी अफवाज की में कमी वाक़ हो रही है अफगानिस्तान के अंदर और अब तक 8 के करीब अमरीकी फ़ौजी अड्डे अमरीकी फ़ौज खाली भी कर चुकी है। नवंबर तक मुकम्मल अमरीकी इनखिला की तवक्को भी की जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन इतलात सामने आ रही हैं कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान तालिबान की मुख्तलिफ कार्रवाइयों के अंदर 20 से ज़ायद काबुल हुकूमत के जो एहलकार हैं वो हलाक हो गए हैं और 6 टैंक भी तालिबान ने तबाह करने का दावा किया है। जबकि फ्रांस की जानिब से काबुल हुकूमत पर प्रेशर डाला गया है कि वह तालिबान कैदियों को रिहा ना करे, क्योंकि उन्होंने फ्रांस के जो फौजी थे उनको कत्ल किया था।
حالانکہ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں امریکہ نے نیٹو کی افواج کو بلایا تھا اور 44 ملکوں نے مل کر افغانستان کے اندر خون ریزی کی تھی۔ اب اس کے رد عمل میں طالبان اگر ان کو نہ ماریں تو پھر کیا کریں؟ یہی وجہ ہے ناظرین کرام مجموعی طور پر افغانستان کی جو صورتحال ہے وہ اس وقت بہتر ہو رہی ہے اور طالبان کی گرفت مضبوط ہو رہی ہے، جبکہ پاکستان کا بھی افغانستان کے اندر قیام امن کے لیے جو رول ہے اور کردار ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں کام جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ امریکہ اور اسرائیل کی سازش کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام ایک تازہ ترین رپورٹ جاری ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا پلان تھا کہ لداخ کے اندر پاکستان سے متصلہ سرحدی علاقوں میں اور اسی طرح سے مقبوضہ کشمیر کے اندر فوجی اڈے بنائے جائیں، فوجی ایئر بیسز بنائے جائیں، لیکن جیسے ہی چائنا نے وہاں پر پڑاؤ کیا ہے، لداخ کے اندر بھارتی علاقوں پر قبضہ شروع کیے ہے، اس کے بعد امریکہ اور اسرائیل کا یہ پلان ملتوی ہو گیا ہے۔ اب متبادل کے طور پر اسرائیل اور امریکہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ خلیجی ممالک کے اندر فوجی ایئر بیسز کو بڑھائیں گے، فوجی اڈوں کو بڑھائیں گے۔ یہی وجہ ہے یو اے ای کے ساتھ، دبئی کے ساتھ، امارات کے ساتھ اسرائیل نے تعلقات قائم کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اب یو اے ای کے بعد بحرین، عمان، کویت اور سعودی عرب بھی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم ہو جائیں، جبکہ خفیہ اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ ان ممالک سے دفاعی تعلقات قائم کر کے امریکہ اور اسرائیل فوجی اڈے بنانا چاہتا ہے تاکہ پاکستان کو کاؤنٹر کیا جائے، سی پیک کو کاؤنٹر کیا جائے۔ اس حوالے سے ان سازشوں سے پاکستان کو باخبر رہنا ہوگا۔ جبکہ ناظرین کرام ایک دوسری رپورٹ کے اندر یہ سامنے آ رہا ہے کہ امریکی قاتل دستے 22 کے قریب افریقی ممالک میں سرگرم ہیں۔ گزشتہ 3 سالوں کے دوران 123 سے زائد کارروائیوں کے اندر واشنگٹن مخالف سیاستدانوں کو، علماء کرام کو اور لوگوں کو افریقی ممالک کے اندر قتل کیا جا چکا ہے۔ آج کے دور کا جو استعمار ہے افریقہ کے اندر وہ روس کی شکل میں، امریکہ کی شکل میں، اسرائیل کی شکل میں دنیا دیکھ سکتی ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ بھارت سے ہے۔ ناظرین بھارت کے اندر سوشل میڈیا کمپنیاں بالخصوص فیس بک ہندو انتہا پسندوں کی حمایت کر رہی ہے۔ امریکہ کے مشہور اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے کہ ہندو انتہا پسند جان بوجھ کر مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز پوسٹیں کر رہے ہیں اور گستاخانہ پوسٹیں کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو اشتعال دلایا جائے اور وہاں پر مسلمانوں کی نسل کشی کی جائے۔ گزشتہ دنوں واقعہ پیش آیا تھا بھارت کی ریاست بنگلور کے اندر، جہاں پر مسلمانوں کے خلاف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا اور گستاخانہ پوسٹ کی تھی، لیکن پولیس نے بجائے اس کے کہ گستاخ کو گرفتار کیا جاتا، اس کے مقابلے میں جو مسلمان تھے ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا اور اس وقت بھی حالات کشیدہ ہیں۔ جبکہ خفیہ پلان یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ بھارت کی مودی حکومت، دہشت گرد حکومت، آر ایس ایس کے غنڈے اور بی جے پی کے غنڈے وہ مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے اب ایک منظم پلان کے تحت یا منظم مہم کے تحت وہ فیس بک پر، سوشل میڈیا پر گستاخانہ پوسٹیں نشر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو اشتعال دلایا جائے اور پھر مسلمانوں کی نسل کشی کی جائے۔ اس لیے بھارتی مسلمانوں کو متنبع رہنا ہوگا، خبردار رہنا ہوگا اور مودی حکومت اور ان کے غنڈوں کی ان سازشوں کو روکنا ہوگا۔ اور اس سے آپ فیس بک کے دوہرے معیار کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں کس طرح سے وہ مسلمانوں کی حقوق کو سلب کر رہے ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ فلسطین سے ہے۔ ناظرین اسرائیل نے متحدہ عرب امارات سے معاہدے کے بعد غزہ اور فلسطین کے مختلف علاقوں میں بمباری کرنا شروع کر دی ہے۔ کئی مکانات تباہ ہوئے ہیں۔ گزشتہ 2 دن کے دوران غزہ کے اندر مختلف مقامات پر اسرائیل کی جانب سے بمباری کی جا رہی ہے جس میں نہتی آبادی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، بچے شہید ہو رہے ہیں۔ اسی طرح سے خبر فلسطین سے یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل کی غاصب درندہ فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں 2 فلسطینی نوجوان شدید زخمی بھی ہوئے ہیں۔ جبکہ ناظرین فلسطین نے متحدہ عرب امارات سے اپنے سفیر کو بھی احتجاجاً واپس بلا لیا ہے اور اسی طرح سے ترکی نے بھی متحدہ عرب امارات سے سفیر کو واپس بلانے کا اعلان کیا ہے۔ جبکہ اسرائیل کے اخبارات میں خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جلد بحرین، عمان اور سعودی عرب بھی اسرائیل کو تسلیم کر کے تعلقات کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ عراق سے ہے۔ ایک دن کے دوران تیسری بار امریکی فوجی اڈے پر راکٹ حملہ کیا گیا ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران کم از کم 4 مرتبہ امریکی فوجی اڈوں پر عراق کے اندر حملہ کیا جا چکا ہے۔ امریکی افواج پر یہ حملہ مسلح تنظیمیں اور جنگجو کر رہے ہیں اور ایران نواز تنظیمیں اس میں ملوث ہیں، امریکہ نے دعویٰ کیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں
کہ امریکہ نے ایران کے خلاف جو سلامتی کونسل میں قرارداد پیش کی تھی اسلحے خریداری کے حوالے سے، اس کے مسترد ہونے کے بعد ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر دھمکی دی ہے کہ ایران کے خلاف وہ مزید پابندیاں عائد کریں گے۔ تقریباً 13 سال کے بعد ایران دنیا سے اسلحہ خریدنے کے لیے آزاد ہوئے ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ عراق کے اندر ایرانی اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عراق کے اندر امریکی افواج پر جو ایران نواز مسلح تنظیمیں ہیں وہ حملہ کر رہی ہیں۔ دوسری جانب اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ جنگ کی وجہ سے 60,000 سے زائد عراقی مہاجرین تاحال خیموں کے اندر 2017 سے پناہ گزین ہیں اور ان کے حالات مزید ابتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ عراق سے خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ مصطفیٰ کاظمی جو عراق کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کردستان کے جو لیڈر ہیں جو کردستان کو علیحدہ ملک بنانا چاہتے ہیں ان سے ملاقات کی ہے اور مذاکرات کیے ہیں کہ معاملات کو، اختلافات کو باہمی مذاکرات کے ذریعے سے حل کیا جائے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ یمن سے ہے۔ ناظرین، یمن کے اندر حوثیوں نے سعودی عرب پر میزائل حملے کیے ہیں جسے سعودی عرب کے اتحاد نے ناکام بنا دیا ہے۔ ایک تازہ ترین خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ حوثیوں اور یمنی فوج کے درمیان بھی جھڑپیں ہوئی ہیں جس میں درجنوں اہلکار ہلاک بھی ہوئے ہیں دونوں اطراف سے، جبکہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ حوثیوں نے ایران کی حمایت سے مزید سعودی عرب کے شہروں پر میزائل حملے کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ یمن کی جو تقسیم کا معاملہ ہے اس میں متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے درمیان بھی اختلافات بڑھ چکے ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ یورپ اور ترکی سے ہے۔ ناظرین، امریکہ نے مشرقی یورپ کے اندر مشرقی یورپی ممالک سے نئے سیکیورٹی معاہدے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اس کے لیے امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو اس وقت مشرقی یورپ کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے پولینڈ سے معاہدہ کیا ہے کہ امریکی فوجیں جرمنی سے نکل کر اب پولینڈ کے اندر منتقل ہوں گی، وہاں پر فوجی اڈہ بنایا جائے گا، جبکہ جرمنی سے اختلافات کے بعد امریکہ کی 50,000 سے زائد فوجیں جرمنی سے نکل کر اب مشرقی یورپ کے اندر شفٹ ہو رہی ہیں، جسے روس اپنے لیے خطرہ قرار دے رہا ہے، جبکہ امریکہ بھی یورپی ممالک کو باور کرا رہا ہے کہ سوویت یونین سے زیادہ خطرہ چائنا سے یورپ کو ہے، اس لیے یورپ کو متنبع رہنا ہوگا، خبردار رہنا ہوگا اور چین کے خلاف امریکہ سے معاہدے کرنے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ پہلی مرتبہ اسرائیلی فوج نے جرمنی کی فوج کے ساتھ مل کر جرمنی میں جنگی مشقیں بھی کی ہیں، جبکہ ناظرین ترکی کے ساتھ فرانس، یونان اور دیگر یورپی ممالک کے تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے اعلان کیا ہے کہ بحر متوسط اور مشرق وسطیٰ کے اندر ترکی اپنی بالادستی قائم رکھے گا اور کسی کے بھی دھمکی میں نہیں آئے گا، اور بحر متوسط کے اندر جو ترکی گیس اور پیٹرول کے ذخائر تلاش کر رہا ہے اسے جاری رکھا جائے گا۔ آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے۔ امریکہ کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے ترکی پر حملے کا اعلان کیا ہے۔ ترکی کی جانب سے جو بائیڈن کے جو بیانات ہیں ان کی شدید مذمت کی گئی ہے اور کہا ہے کہ ڈیموکریٹ صدر کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ترکی پر حملے کرنے کا اعلان کرے، جبکہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ جو بائیڈن جو ڈیموکریٹ پارٹی سے صدارتی امیدوار ہیں انہوں نے چین اور بھارت کے حوالے سے بھی ایک تازہ بیان دیا ہے کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان جو تنازع ہے اس میں اگر لڑائی ہوتی ہے تو وہ بھارت کا ساتھ دیں گے، جبکہ ناظرین اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ ڈیموکریٹ پارٹی کے جو صدر ہیں جو بائیڈن منتخب صدارتی امیدوار، انہوں نے اپنے نائب کے طور پر جس امیدوار کو منتخب کیا ہے وہ بھارت نواز یہودی ہیں، اور ان کے انتخاب پر بھارت کے اندر خوشیاں منائی جا رہی ہیں، بالخصوص تامل ناڈو کے اندر۔ جبکہ ناظرین دیکھا جائے تو مسلمانوں کے لیے نہ صرف جو بائیڈن خطرناک ہیں بلکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی اتنے ہی خطرناک ہیں جتنے کہ جو بائیڈن ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین امریکہ سے خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ ٹک ٹاک کو اپنے اثاثے 90 روز کے اندر فروخت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ چین اور امریکہ کے درمیان سفارتی پابندیاں اور اسی طرح سے تجارتی پابندیاں بھی ایک دوسرے پر لگانے کا اعلان سامنے آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کے چھوٹے بھائی آج انتقال کر گئے ہیں، امریکہ سے خبر یہ بھی سامنے آئی ہے۔ بہرحال ناظرین دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔